قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से रमज़ान मुबारक की आमद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने रमज़ान मुबारक के महीने का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इसके आदाब और एहतराम की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए। गुंगों को अल्लाह ज़बान देता है, पढ़ने के लिए कुरान देता है और उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए माह रमज़ान देता है। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, महीने की आमद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से 2 माह पहले रमज़ान मुबारक के लिए दुआ किया करते थे, वबल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुँचा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने को बहुत से नामों से याद किया। ज़ाहिर है कि जो चीज़ जितना अजीम होती है उसके नाम भी उतना ही ज़्यादा होते हैं। जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उस मोहब्बत के इजहार करने के लिए भी बहुत से नामों से याद किया जाता है। तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के उन्वान से हमारे दुरूस चलेंगे। आज तरावी के उन्वान से बात करनी है कि कुछ 8 तरावियों के कायल हैं, वो अपने दलाइल देते हैं। कुछ 20 तरावियों के कायल हैं, उनके पास दलाइल ही दलाइल हैं। अब इस इख्तिलाफ की वजह से आवाम ने ये फैसले ही कर लिया है गालिबन कि तुम 8 और 20 के बारे में लड़ो, हम पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए मसाजिद में आपने देखा होगा 4, 6, 8 के बाद फिर नमाजी जाना शुरू कर देते हैं। 8 वाले अपनी दलील देते हैं कि जी 8 रकातें हैं, सही बुखारी में है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें पढ़ी हैं तरावी की। हालांकि इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबो क़ियामिन नबिय्य बिल्लैली फी रमज़ाना वग़ैरिही, रमज़ानुल मुबारक में भी और गैर रमज़ान में भी। और क्या आगे हदीस नकल की, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ाना वला फी गैरिही 11 रकातन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकातें पढ़ी हैं, उनमें 8 वो तरावी का सबूत पेश करते हैं और 3 वितर हैं। तो अब जबकि वो पढ़ते 1 वितर हैं, लेकिन आज वितरों पे बात नहीं होगी, आज सिर्फ तरावी के। इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, हर आदमी समझ सकता है, फी रमज़ान वग़ैरिही, रमज़ान में और गैर रमज़ान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 रकातें। बुखारी शरीफ में हजारों अहादीस मुबारका है। आपने ये तो यहां से 8 साबित की हैं, लेकिन बुखारी में 6 जगह मैं दिखा सकता हूं। सही बुखारी में 6 जगह ये रिवायत मौजूद है जो सुनाने लगा हूं। सही मुस्लिम में 3 जगह है ये हदीस जो सुनाने लगा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, तुम्मा रकातैनी तुम्मा रकातैनी तुम्मा रकातैनी तुम्मा रकातैनी तुम्मा रकातैनी तुम्मा रकातैनी तुम्मा औतर। तो 6 दफा 2 रकातें पढ़ी हैं तो कितनी होंगी? 12 रकातें। फिर वहां 3 वितरों का तस्करा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, उसकी तवालत और हुस्न के बारे में ना पूछ कि वो कितनी तवील होती थी और कितनी खूबसूरत होती थी, यानी उसका खुशू खुदू कितना होता था और कितनी लंबी रकातें होती थी।
آگے وہاں بھی یہاں 12 رکعتوں کا تذکرہ ہے۔ ویسے گرامر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے ترویحتن سے ہے، ترویحتن 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، 4 رکعتیں ہوگی ترویحتن، 8 رکعتیں ہوگی تو ترویحتان، 12 رکعتیں ہوں گی ترویحات، اور پھر 12 سے اوپر جائیں گے 16 اور 20 کی طرف جائیں گے تو تراویح بنے گی۔ 8 پر تو گرامر عربی لحاظ سے بھی 8 پر تراویح کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے اور گرامری دلیل ہے۔ اب آ جاؤ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے اور اس سے 8 ثابت کرتے ہیں۔ بھی تم کیسے 8 ثابت کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی اور چوتھے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف ہی نہیں لائے، اور پھر صبح کو آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس شوق اور ذوق کی وجہ سے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے گھروں سے بھی گزر ہوا کہ جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تراویح ہو رہی ہے، فلاں پڑھا رہا ہے اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کو جمع کیا، اور یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں، اس اجتماع میں اس صحابہ کو جمع کرنے میں عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے نا، تو وہ زندہ ہیں۔ ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت عمر ابو بکر صدیق نے اس کا اہتمام نہ کر سکے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے فتنہ اٹھا دیا، کچھ فتنے برپا ہو گئے، ان میں مسلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور بھی کچھ عوامر ایسے لاحق ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچلنے میں مصروف ہو گئے اور اس تراویح کی طرف کوئی اہتمام نہ فرما سکے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے صحابہ کو جمع کیا، اور اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی المرتضیٰ، اس کے بعد امیر معاویہ، حسن و حسین، 1450 سال کی تاریخ میں آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ 20 رکعتیں پڑھنی ہے، پورا رمضان پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، اور پورا قرآن مجید مکمل کرنا ہے۔ اس موقع پر کچھ صحابہ نے پوچھا، اور قربان جائے ان صحابہ کے سوال پر بھی کہ وہ سوال کر کے گئے، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ کہا یا امیر المومنین، یہ کیسے؟ پورا رمضان 20 رکعت اور پورا قرآن مجید، پورا مہینہ، پورا قرآن مجید اور 20 رکعت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی تھی۔ تو عمر نے کہا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھائی تھی تو میں بھی تھا۔ جی تھے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ نے تم پر فرض نہ کر دے، لازم نہ ہو جائے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، جی خاتم النبیین ہیں، تو اب وحی کے نزول کا کوئی ہے امکان؟ جی نہیں۔ تو پھر اب فرض ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا پھر اب 20 ہی پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا قریب حجرہ تھا، جو کئی موقعوں پر بول اٹھتی تھی، کئی صحابہ کی اصلاح فرمائی، کئی حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ نے کچھ اور مقصد سمجھا، اما عائشہ نے اس کا اور مقصد بتایا۔ اما عائشہ بھی موجود ہیں، وہ بھی 20 رکعتوں پر متفق ہو گئی، صحابہ بھی متفق ہو گئے، خلفائے راشدین میں سے 2 صحابہ اور بھی اس میں شریک ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے خلافت کے زمانے میں بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت عمر نے اگر 20 رکعتیں شروع کی ہیں
تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ کئی احادیث میں 20 رکعتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو اگر حضرت عمر کی بھی بات پہ اتفاق کرتی ہے تو ہمیں اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر سے یہ 20 تراویحوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ خبیث النفس بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ۔ میرے اور آپ کے نبی تو کہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری اور میرے خلفائے راشدین، میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑو اور داڑھوں سے پکڑو۔ یہ اس سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ میری سنت بھی، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو سیم ٹو سیم کر دیا۔ دوسری حدیث میں امام رازی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کئی اور کتب احادیث میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ یہاں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اجاگر ہو رہی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ آپ 8 پر ابھی بھی اگر آپ 8 رکعتوں کے قائل ہیں تو پھر پورا رمضان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، پورا قرآن مجید میں نہیں پڑھا، اور اول وقت میں با جماعت پورا رمضان، پورا قرآن مجید مکمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو اہتمام نہیں فرمایا۔ یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی کا قول سنیے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب سے میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں اسی طرح دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ بیت اللہ میں، حرم پاک میں 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آج تک 20 رکعتیں ہیں۔ مسجد نبوی میں 36 رکعتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسجد نبوی میں تراویح کے اوقات میں عشاء کی نماز کے بعد 36 رکعتیں پڑھی گئی۔ وہ کیسے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بیت اللہ والے 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے، اور اس ترویہ کہتے ہیں کہ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، کوئی ذکر کرنا، کوئی ذکر اذکار کرنا، راحت حاصل کرنا۔ تو مکہ پاک والوں نے، بیت اللہ میں تراویح پڑھنے والوں نے کہا کہ ہم اس میں کیوں نہ طواف کر لیں، وہ بیچ میں طواف کر لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی والے نے سوچا ان کے پاس تو بیت اللہ ہے، وہ طواف کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی، 4 کے بعد پھر 4 رکعت علیحدہ، پھر امام کے ساتھ 4 رکعتیں تراویح کی، پھر 4 رکعتیں علیحدہ، پھر امام کے ساتھ 4 رکعتیں، پھر 4 رکعتیں علیحدہ، پھر امام کے ساتھ 4 رکعتیں، پھر 4 رکعتیں علیحدہ، اور پھر اس کے بعد وتر۔ تو یہ کتنی بن جائے گی؟ 36، 20 وہ اور 16 اس میں اور۔ یہ بھی امام کا قول ہے ائمہ اربعہ میں سے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب میں نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، صحیح بخاری سے دکھاؤ جی۔ تو اگر آپ نے صرف بخاری سے ہی لینی ہے حدیث، تو یا اگر آپ کہتے صحیح بخاری سے، تو پھر ایک بات ہے تو تھوڑی مشکل، لیکن یہ بھی آپ کو بتانی پڑے گی کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح بخاری تو کیا، سیاہ ستہ کی پوری کتب میں یہ کلمہ اسی طرح پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سیاہ ستہ میں سے کسی ایک کتاب میں بھی اس طرح نہیں لکھا ہوا۔ جیسے آپ اپنی مسجدوں میں لکھتے ہیں، کتابوں میں کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے، سیاہ ستہ میں کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔
غیر مشہور احادیثوں میں یہ ہے، لیکن اس کو کلمہ طیبہ ایمان اسلام کے میں لانے کے لیے یہ کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، تو یہ کلمہ طیبہ پہلا کلمہ منقول چلا آ رہا ہے، تو یہ صحابہ کرام سے ہے، تابعین سے ہے، ائمہ مجتہدین سے ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین اس پر متفق ہے کہ 20 رکعتیں، 8 رکعتوں والے وہ صرف ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ 20 تراویح پڑھنے والوں کا یہ چیلنج ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضد اناد سے محفوظ فرمائے، اور اتنے بڑے فضیلت کا کام ہے، اتنی بڑی اہمیت کا کام ہے، جو 8 رکعتیں 20 رکعت والوں امام کے پیچھے 8 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتی ہے، ان کی کتنی رکعتیں رہ گئی؟ 12 وہ ضائع ہو گئی، اور 24 سجدے ضائع ہو گئے، اور قرآن مجید پورا مکمل نہ ہو سکا۔ اللہ کے لیے زندگی کا شاید آخری رمضان ہو، وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، اگر نصیب ہو جائے شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، انشاءاللہ ہم نے 20 تراویح کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مبارک مہینے کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اس کے انوارات اور برکات اللہ امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔